बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फ़रज़ाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए आपके ख्वाब और मेरी ताबीरात। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं जब अल्लाह ताला आपकी आजमाइश ख़त्म करने वाले हों तो कौन सी ख़ास निशानियां ज़ाहिर हो जाती हैं। इन ख़ास निशानियों और अलामतों को देखने के बाद समझ जाना चाहिए कि अब आपकी आजमाइश का वक्त ख़त्म होने वाला है। इसके अलावा आजमाइश इंसान के ऊपर क्यों आती है और जब आजमाइश का वक्त शुरू हो तो इंसान को कौन सा लाएअमल तय करना चाहिए। मायूस लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत अहम तरीन है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को आप मुकम्मल सुनेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप भी किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ताबीर बता दूंगी। ख्वाब लिखते वक्त एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब लिखा करें, मुख्तसर और जामे। बहुत ज़्यादा लंबे ख्वाबों की ताबीरात बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल कीजिए। अपना टेक्स्ट क्लियर लिखा करें ताकि मुझे समझ में आए। ख्वाब लिखते वक्त अपनी मालूमात ज़रूर दीजिए। शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपकी उम्र क्या है, ख्वाब किस टाइम पर देखा गया, ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। इसके अलावा अगर आप अपने लिए, अपने वालिदैन और ख़ानदान के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो अपना मसला और इसके अलावा कोई और चीज़ हो वो भी आप लिख कर भिजवा दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ख़ास तरीन दुआ करवा दी जाएगी। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना हरगिज़ मत भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो। आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला मैसेज अतिया सजावल का है। ये लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी। इन्होंने एक ख्वाब भी लिखा है जिसका टेक्स्ट क्लियर नहीं है, तो बहन आप टेक्स्ट को क्लियर करके दोबारा इसको भेजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ख्वाब की ताबीर बता दूंगी। ये मज़ीद लिखती हैं आप ही मैंने 1.25 लाख का दुरूद खुज़रवी शुरू किया था रिश्ते की नीयत से, वो मैंने पढ़ लिया है, आप दुआ करवा दीजिए और इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तमाम मुसलमान और मर्द औरत को, मेरे नाना नानी और दादा दादी को पहुँचा दीजिए। इसके अलावा मेरे रिश्ते के लिए दुआ ज़रूर करवा दीजिए कि मुझे नेक और अच्छा रिश्ता अता हो जाए। इंशाअल्लाह ताला वीडियो के आखिर में इज्तिमाई दुआ मैं ज़रूर करवा दूंगी और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस इज्तिमाई दुआ में ज़रूर शामिल होइए और आमीन ज़रूर कहिए। अगर हमारा आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल होंगी। अगला ख्वाब फ़रा साजिद की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी उम्र 29 साल है। मैंने ख्वाब में देखा मैं अपनी क्लास फेलो के साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ, इसकी ताबीर बता दीजिए। फ़रा साजिद आपका ख्वाब बहुत अच्छा है। ख्वाब में दुरूद शरीफ का पढ़ना नेकी और बुजुर्गी हासिल होने की तौफीक होगी। आपकी दुआएं कबूल होंगी, रुकावटें ख़त्म होंगी। अगर बीमार है तो शिफा याबी हासिल होगी। किसी ख़ास मकसद के लिए अगर आप दुआएं कर रही हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द कबूल होंगी। दुरूद इब्राहिमी को रोज़ पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। अगला ख्वाब नीलोफ़र शेख की आईडी से पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नीलोफ़र है, मैं मुंबई से हूँ, मैं सिंगल हूँ और अभी 15 जनवरी को मैं उम्रा करके आई हूँ। जब से मैं उम्रा करके आई हूँ मैं ख्वाब में ख़ुद को मक्का में तवाफ़ करते हुए देखती हूँ और मदीना में नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आती हूँ और मदीना में खजूर और आबे ज़मज़म के पैकेट बांट रही होती हूँ। मेहरबानी करके इसकी ताबीर बता दीजिए। नीलोफ़र बहन आपको उम्रे की बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह आपका ख्वाब बहुत अच्छा है। आप इतनी बड़ी जगह से आई हैं तो ऐसे ख्वाब तो लाजमी आपको आएंगे। खाना काबा का तवाफ़ करना ये अमन और सलामती की अलामत है। इसके अलावा आपकी दुआएं कबूल होंगी जो आपने उम्रे के टाइम पर मांगी। मदीना में आपने अपने आप को नमाज़ पढ़ते हुए देखा। इसके अलावा आप खजूर और आबे ज़मज़म बांट रही हैं।
یہ خیر اور بھلائی کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ اگلا خواب سید زوہان کی آئی ڈی سے ایک بہن نے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں پلیز میرے خواب کی تعبیر بتا دیں کہ میں گھر کے صحن میں لیٹی ہوئی ہوں، آسمان پر مجھے چاند اور تارا نظر آتا ہے، مجھے تھوڑی سی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ پیاری بہن، خواب میں چاند کو دیکھنا غیر شادی شدہ کے لیے شادی کی علامت ہوتا ہے اور شادی شدہ کے لیے اولاد کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ میں آپ نے چاند اور ستارہ دیکھا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ مستقبل میں آنے والی رکاوٹیں، پریشانیاں انشاءاللہ تعالی جلد ختم ہوں گی۔ آپ کی زندگی میں بہت جلد تبدیلی آنے والی ہے اور آپ کو کہیں سے بہترین مدد حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا خواب ہماری بہن رافیہ کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ یہ اکثر خوابوں کی تعبیرات پوچھتی رہتی ہیں اور ماشاءاللہ ان کو بہت اچھے خواب آتے ہیں۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ ان میرڈ ہوں، خواب میں دودھ دیکھتی ہوں اور دودھ میں سے ایک رنگ کو میں نکال رہی ہوں، اور ایک خواب انہوں نے اور دیکھا ہے کہ میں ڈرتی ہوں کسی وجہ سے اور پھر میں پہلا کلمہ پڑھ رہی ہوں۔ مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ رافیہ بہن، خواب میں دودھ کا دیکھنا ہمیشہ اچھا رہا ہے، نعمت اور برکت ملنے کی علامت ہے۔ اگر بیمار ہیں تو شفا یابی حاصل ہوگی اور آپ نے اس میں سے ایک رنگ بھی نکالی ہے، یہ خوشخبری اور مسرت کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا خواب میں آپ نے یہ بتایا کہ آپ ڈر رہی ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھ رہی ہیں، یہ خواب بھی بہت اچھا ہے۔ خواب میں ڈرنے کے بعد کلمہ پڑھنا اس بات کی نشانی ہے کہ جو مشکلات رکاوٹیں آئیں گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو جو اپلوڈ کی ماشاءاللہ لوگوں نے بہت پسند کیا اور مجھے بڑے اچھے پازیٹیو کمنٹس آئے جس سے مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اسی حوالے سے ہماری بہت پیاری بہن فریدہ شاہ لکھتی ہیں، آپ یہ ویڈیو بہت ہی لاجواب ہے، ایسا لگ رہا ہے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ پیاری بہن فریدہ شاہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا، آپ سب کی محبت اور آپ کے خلوص کا۔ آپ لوگ جب میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اور میرے پاس اتنے اچھے کمنٹس آتے ہیں، آپ یقین کیجئے مجھے ایسا لگتا ہے میری محنت وصول ہو گئی۔ اسی حوالے سے ایم کے وسیم کی آئی ڈی سے ایک بہن نے کہا، السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ آپ خواب کی تعبیرات بہت اچھے بتاتی ہیں، جب بھی میں کوئی خواب دیکھتی ہوں آپ کی ویڈیو کو سن لیتی ہوں جس کا جواب مجھے فوراً مل جاتا ہے۔ آپ کی ویڈیو کو سنتی ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ آپ کی خواہشوں کو پورا کرے، آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ آمین ثم آمین۔ سسٹر، آپ لوگوں کے حوصلہ افزا کمنٹس میرے لیے ہمت کا باعث بنتے ہیں۔ آپ سب کی دعاؤں، آپ کی محبتوں اور خلوص کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرے اور آسانی میں تبدیل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی حوالے سے رمشا بہن نے ایک پیغام مجھے بھیجا ہے۔ میں آج بہت مایوس تھی، دعاؤں سے جیسے نا امید دکھائی دے رہی تھی، خواب بھی حقیقت نہیں ہو رہے تھے۔ ایسے میں آپ کی میں نے ویڈیو سنی، لگا جیسے میرے سارے سمپٹمز جو آپ ہدایت کر رہی ہیں وہ میرے لیے ہی ہوں اسپیشلی۔ اللہ آپ کو خوشیاں دے۔ آمین۔ رمشا، آپ کی دعاؤں اور خلوص کا شکریہ۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ سب میری ویڈیو سنتے ہیں آپ کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں یہی میری محنت کا اصل پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ آمین۔ اگلا خواب ملیحہ خان کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کالی بلی مجھ پر حملہ کر رہی ہے اور میری ڈر کے آنکھ کھل گئی۔ مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ میں میرڈ ہوں۔ ملیحہ خان، یہ خواب اچھا نہیں ہے، آپ صدقہ کر دیجیے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اب میں ویڈیو کا دوسرا اہم ترین حصہ شروع کر رہی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش ختم کرنے والے ہوں تو کچھ خاص نشانیاں، علاماتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ لیکن یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ اللہ انسان سے کیا چاہتا ہے؟ پہلی بات، آزمائش جب بھی آتی ہے وہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے۔ آزمائش کا آنا اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ مضبوط ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انہی چیزوں کے ذریعے سے آزماتا ہے، اور یقین مانیے انہی آزمائشوں سے آپ اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، کیونکہ آپ مضبوط ہیں ان آزمائشوں کی وجہ سے،
اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سب کو چھوڑ کر بے فکر ہو جائیے۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی آزمائش ختم نہیں کرے گا؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آپ کی زندگی میں آ رہی ہے تو جان جائیے اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ آپ کو اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تب تک آزمائے گا جب تک آپ مکمل نہیں ہو جاتے اور اللہ کی محبت میں سرخرو نہیں ہو جاتے۔ تمام دوست اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے اور آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ سوچئے کہ اگر اللہ نے آپ کو سزا دینی ہوتی تو آپ کو آزمائشوں سے نکالتا ہی کیوں؟ اس بات کو جان لیجئے، آزمائش میں مبتلا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور آزمائشوں سے نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اصل میں یہ آزمائش اللہ تعالیٰ سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، دلوں کے جو راز ہیں وہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تقدیر لکھنے والا اللہ ہی ہے، پھر آپ سوچوں میں کیوں گم ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ کیا اس کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ اللہ کے فیصلوں پہ آپ راضی نہیں؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے۔ آپ کو وسوسوں میں تو شیطان مبتلا کرتا ہے۔ اگر ابھی بھی شک ہے، دل بے چین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، دل سے بھی ان کے فیصلوں پر راضی ہوں۔ ویسے تو ہم بڑا یہ کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتا ہے، اور پھر یہ بھی گلہ کرتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں کیوں ڈال دیا۔ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے، لیکن دل سے یہ بات ہم ہرگز نہیں کہتے۔ اگر یہ معمولی سی آزمائش ہم پر نہ آتی تو اللہ تعالیٰ سے کیسے جڑتے؟ اگر اللہ نے دعا کا ذریعہ نہ بنایا ہوتا تو ہمارا اللہ سے کیسے تعلق بنتا؟ اللہ ہمیں مختلف ذریعوں سے آزماتا ہے، کبھی لے کر اور کبھی دے کر۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آزماتا انہی کو ہے جنہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو یقین اور آزمائشوں کے لیے اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی۔ آزمائش ختم ہونے کی اہم ترین علامت یہ بھی ہے کہ ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں سکون تلاش کرتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے، ہم اللہ تک اچانک نہیں پہنچتے، بلکہ بہت لمبا سفر کر کے پہنچتے ہیں۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ ہمیں منہ کے بل گرا دیتا ہے، اور جب ہمارے یقین زخمی ہو جاتے ہیں اللہ پھر ان زخموں کو محبت سے بھرنا سکھاتا ہے۔ اللہ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا کو عطا کر کے اپنی طرف ہمیں لے آتا ہے۔ ایک اہم ترین علامت اور نشانی یہ بھی ہے آزمائش ختم ہونے کی کہ اللہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچتا ہے، نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جواب میں بھی حکمت ہے، خاموشی میں بھی حکمت ہے۔ آپ لوگ دل لگا کے اللہ کو سنا کریں جو اللہ بتانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آزماتا ہے اس چیز سے جو آپ کی سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے، پھر یہی بے بسی آپ کو اللہ کے آگے سجدہ کرنے پر مجبور کروا دیتی ہے۔ جب آپ اپنی فریاد لے کر، خالی جھولی لے کر اس کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ اور یہ خاص پیغام ہے ان بہنوں کے لیے جن کے میسیجز میرے پاس آتے ہیں کہ ہم آزمائش میں ہیں، مشکل میں ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کو یاد رکھیے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ ممکن آپ کے لیے بنا دیتا ہے۔ جب آپ مسلسل دعائیں مانگتے رہتے ہیں
پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دینے کا وسیلہ بھی بنا دیتا ہے۔ آپ لوگ اپنی مرضی سے دعا نہیں مانگتے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں دعا کا خیال ڈالتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی چاہت پر بہت پہلے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تو بس ایک بہانہ ہوتا ہے، بس آپ کے ہاتھوں کے اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور نصیب دے دیا جاتا ہے۔ آزمائش وقتی ہوتی ہے۔ جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے لو لگا لیں گی، اتنی جلدی آزمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ آزمائش ختم ہونے کی اہم ترین ایک اور علامت، ہزار مسائل کا ایک ہی حل، وہ ہے اللہ پاک پر توکل اور بھروسہ۔ اور جب توکل اور بھروسہ کر لیا جائے تو پھر شک کیسا؟ بس اللہ تعالیٰ پر اگر توکل کر لیا ہے تو جان لیجئے کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے۔ شیطان ہی انسان کو وسوسے دلاتا ہے کہ اب دعا بیکار ہے، دعا کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ سننے والا نہیں۔ یہ تمام وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ آزمائش پر پورا اترنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کے تمام معاملات اس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ سنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا، دوستوں کو شیئر بھی کیجیے۔ آخر میں اجتماعی دعا کروا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں تمام دوست میرا ساتھ دیں گے اور آمین ضرور لکھیں گے۔ یا رب العالمین، ہماری بہن عطیہ سجاول نے 1.25 کا درود خضروی پڑھا ہے۔ اس کا خاص ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا۔ تمام اہل بیت، تمام ازواج مطہرات کی روح مبارک کا اس کا خاص ثواب پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام نبیوں، پیغمبروں، تابعین، بزرگان دین، تمام علماء کرام، تمام صحابہ کرام کو اس کا خاص ثواب پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام مسلمان مرد اور عورت جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی روحوں کو ان کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہماری بہن عطیہ سجاول کے نانا نانی، دادا دادی کی روحوں کو ان کا خاص ثواب پہنچا اور ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور ہماری بہن نے یہ درود جس نیت سے پڑھا ہے کہ ان کا نیک اور صالح رشتہ آ جائے، یا رب العالمین ان کی شادی ہو جائے اور ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرما اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب، ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ یا رب العالمین، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہمیں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین، جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اس درود کا خاص ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما۔ یا رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس درود کا خاص ثواب میرے والد بشیر احمد، میرے بھائیوں عبدالرؤوف، بھائی عبدالمعروف، بھائی طارق حسین کی روحوں مبارک کو پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔